अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इसका फ़ैसला कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनाया जाएगा। और फुल कोर्ट बेंच ने ये समाअत की थी, लेकिन जो कॉज लिस्ट आई है उसके मुताबिक जो रेगुलर बेंच है वो कल ये फ़ैसला सुनाएगा। क्या ये मामूल की प्रैक्टिस है कि फुल कोर्ट ने समाअत की हो, सारा मुकदमा सुना हो और फिर उसके बाद फ़ैसला रेगुलर बेंच सुनाया, या फिर कोई फ़ैसले में इख्तलाफ हो बाहम या मुत्तफ़िक़ा हो, सभी एक ही नुक्ते पे पहुँचे हो तो ऐसा होता है, या ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल फ़ैसले की सिग्निफ़िकेंस है, फ़ैसले के पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर बड़े गहरे असरात मुरतब होने हैं। इससे मुतालिक आज बात करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से एक बयान मंसूब हुआ, वो टेलीविज़न पे भी चला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही और हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। काफ़ी टाइम ये बयान टीवी स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे ज़ीनत रहा और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बयान की तरदीद आ गई है। अब बयान में भी ख़बर थी, तरदीद में भी ख़बर है। अगर ऐसा हुआ तो ये नौबत क्यों आन पड़ी है कि सदर ममलिकत ये कह रहे हैं, और अगर ये नहीं था तो फिर इतनी देर ये फ़ौरी तरदीद इसकी क्यों नहीं की गई। बहरहाल ये कुछ अबहाम ज़रूर हैं। कुछ नए फ़ैसले हुए हैं, ज़राई टैक्स का भी अब निफाज। बुनियादी सवाल ये है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, ज़राई टैक्स भी लग जाएगा। इकनॉमिक स्लो डाउन हो गया, क्या इस इकनॉमिक स्लो डाउन के बाद शरह सूद में भी कमी होगी, और इस इकनॉमिक स्लो डाउन के जो नताइज हैं वो लॉन्ग टर्म होंगे, या फिर 6 महीने के बाद फिर से मामलात गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे और फिर आवाम का एक दबाव आएगा और रिलीफ देना पड़ेगा हुकूमत को। ये बहुत से सवालात हैं, इस पर भी बात करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा पार्लिमानी लीडर हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। ज़रताज बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, बतौर एडिटर बताइए, बतौर जर्नलिस्ट बताइए, स्टेटमेंट्स आती हैं, उनकी तरदीद भी हो जाती है या उसको इंडोज़ भी कर देती हैं सियासी जमातें, लेकिन काफ़ी देर ये ज़ीनत रहा, ये चलता रहा, इस पर बात हो गई, बहस शुरू हो गई, फिर उसके बाद ये तरदीद हुई। ये जो इंटरवल है डिले का, क्या ये इत्तफाकिया था या ये डेलिब्रेट था? अब ऐसा, ये ख़बर कल आई थी मंजर आम पर और तमाम चैनल्स ने चलाई, ये लीड स्टोरी थी और रात 12 बजे तक ये मुसलसल चलती रही। आज के अखबारात में भी ये नुमायां तौर पर शाये हुई है, लीड स्टोरी के तौर पर शाये हुए। तरदीद आज की गई है। अगर ये वाक़तन खिलाफ वाक़या एक चीज़ होती और तमाम चैनल्स और तमाम मीडिया हाउसेस जो है एक गलत ख़बर को चला रहे होते तो यकीनी तौर पर फौरी आधे घंटे में, 1 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में इसकी तरदीद आ जाती। नहीं आई। तो ये अब सोचना या समझना कि ज़रदारी साहब को आज पता चला होगा कि मेरा बयान जो है वो चल गया है, अखबारात जंगल में आग की तरह फैल गया है। लगता यूँ है कि ख़बर चलवाई गई। ज़रदारी साहब ने जो गुफ्तगू की अपने हवालियों मवालियों से, अपने जो लोग बैठे थे उनके साथ, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए चलवाई गई और फिर उसके रिएक्शन का इंतज़ार किया गया कि पार्टी में उसको किस तरह से देखा जाता है, हुकूमत की सतह पर किस तरह से देखा जाता है, और ये जो बांड है जिसने इनको बांधा हुआ है हुकूमत को और मुस्लिम लीग को और पीपल्स पार्टी को आपस में, वहाँ किस तरह से देखा जाता है। तो उसके बाद मेरा ख़्याल है अब सोच समझकर आज तरदीद जारी की गई है। एक शहजाद सईद चीमा साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात। मैंने तो खैर नाम पहली दफ़ा सुना है, शायद आपने सुना हो। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। तो वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये नहीं, MPA तो होंगे, मैं सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर मैंने उनका नाम आज सुना है। तो उन्होंने तरदीद जारी की है और उन्होंने कहा जी ज़रदारी साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब सदर ममलकत हैं, वो सिर्फ पार्टी के सरबराह नहीं हैं, इत्तेहादी पार्टी के सरबराह हैं। वो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसकी वोटों से वो सदर बने हैं, वो एक बात कर रहे हैं कि इनसे ना हुकूमत चल रही है और हमें गिराना भी आती है, बनाना भी आती है। कुछ पंजाब के बारे में भी उन्होंने बातें की और वो 24 घंटे तक, तकरीबन 24 ना सही चलो 18-20 घंटे तक
کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کچھ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی تردید جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ تردید بھی سوچی سمجھی ہے، بیان بھی سوچا سمجھا تھا۔ جی ویسے بھی ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ تردید تو ہمارا حق ہے، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، عدلیہ ہو، کوئی اور ہو، جی وہ جو کہیں، جو بولیں، جو فیصلے کریں، لیکن جب کہیں پھنسیں گے تو ملبہ میڈیا سیاق و سباق وہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی گئی اور مس کوٹ کیا گیا، اور یہ ذمہ داری دیکھیں نا، وہ جو کیس ہے واؤڈا صاحب والا، وہ چھوٹ کے ہم پھنس گئے، وہ بس وہ دیکھنے والے پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ جو بات زرداری صاحب نے کی ہے، ملبہ میڈیا نہیں، ہم تردید بھی چلا رہے ہیں ارشاد صاحب، ہم نے تردید بھی چلا دی، تو اب چلانی پڑے گی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ تردید کرتے ہیں ہمارے لیے حتمی خبر تردید ہی ہے۔ لیکن یہ سیکرٹری اطلاع صاحب اور صدر صاحب کی ٹیم کے لیے اس کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہو تو اس کی تردید ذرا بر وقت کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور صدر مملکت کی یہ تقریر یا گفتگو چلی ہے تو صدر مملکت کے سٹاف کو اس کی تردید کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اس لیے اس کا ذرا احتیاط کر لیں تاکہ ہم بھی پہلے سوچ سمجھ کے کیا کریں، اور آپ کی تردید جب فوری طور پر آ جائے تو فوری طور پر اس کو چلا دیا کریں۔ زرتاج صاحب بس ارشاد صاحب جانتے ہیں، انہوں نے آج احتجاج کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر، پی ٹی آئی لائرز فورم نے، ان کے کچھ ممبران اسمبلی بھی ساتھ تھے۔ کیا ریزن ہے، کیوں یہ پیشگی احتجاج کرنا پڑ گیا آپ کو زرتاج صاحبہ؟ فیصلہ تو کل آنا ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق، کیا آپ کو فیصلے کا علم ہے؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ صرف وکلاء کنونشن ہی نہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف یا SIC ہی نہیں، جتنے بھی عوام ہے وہ ایک ہی آواز اور ایک ہی نعرہ لیں کہ ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو بے گناہ جیل میں قید کیا ہوا ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ جو خاتون اول رہ چکی ہیں، ان کے خلاف بہت ہی گھٹیا عدت والا کیس جو ہے وہ ان کے خلاف بنایا ہوا ہے۔ آج انصاف لائر فورم نے پورے پاکستان میں انہوں نے وکلاء یہاں پہ آئے، انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے ملٹری کورٹس کے خلاف کیا ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ عام کورٹس کے اندر جیسے ATC کورٹ میں جس میں میرا بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کا بھی ہو رہا ہے، وہیں پر ہی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ملک بنانا ریپبلک ہے یا باقی کورٹس نے کام ختم کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب باقی کورٹس ATC کام کر رہی ہیں تو پھر لوگوں کا کیوں سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے۔ پھر جو عدت والا کیس ہے جس کا کل فیصلہ آنا ہے، گھٹیا ترین کیس ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کو سیاست میں ایز ویپن استعمال کیا گیا اور ان کو اس کریکٹر اساسینیشن کیے گئے۔ تمام پاکستان کی خواتین تھریٹن ہے، یہ بھی ہے اس کے اندر۔ پھر بے گناہ لوگ خان صاحب سمیت، بشرا بی بی سمیت، اعجاز چودھری صاحب سمیت، ہمارے ورکر سمیت، شاہ محمود قریشی صاحب، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر ہے۔ ان کی بالادستی کے لیے کوئی نعرہ نہیں لگا ارشاد عارف صاحب، صرف ایک ہی نعرہ لگا ہے کہ ملک کے اندر ایک ہی آئین، دو دستور نہیں ہونے چاہیے۔ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو میرٹ کے اوپر ہو، کسی کو ڈیل نہیں چاہیے، صرف میرٹ کے اوپر فیصلے چاہیے۔ اور اگر اس کے لیے وکلاء صاحبان نے آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے اپنے کالے کوٹ کی عزت رکھی تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میڈیا کے بہت سارے لوگوں کے اوپر پابندی ہیں، ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے بے گناہ لوگوں کو جو ابھی تک جیل میں، ارشاد عارف صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ جن لوگوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے ان کا ٹرائل کریں۔ 9 مئی کی آڑ میں پورے پاکستان کو تو آپ سزا نہیں دے سکتے، جس کو پنش کرنا ہے کریں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا سال ہو جائے اور آپ 12 مہینے لوگوں کا جسمانی ریمانڈ لیں، کیس بھی شامل ابھی تک نہ سٹارٹ ہو، ٹرائل بھی ابھی تک سٹارٹ نہ ہو، ایک کورٹ سے ضمانت خارج مل جائے تو دوسرے ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ پولیس آئی ہوئی، اور خواتین جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا پھر عالیہ حمزہ ہے یا پھر صنم جاوید ہے، آپ ان کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے اس گرمی کی شدت میں 50 سینٹی گریڈ پہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے آپ وین کے اندر بٹھائے ہیں۔ یہ ارشاد
ارشاد عارف صاحب اس کی قانون کی بالادستی کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, وکلا بھی اٹھا رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی اٹھائیں گی, ہم ورکرز بھی اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ یوم عاشورہ کے بعد اس میں اور آپ کو تیزی بھی نظر آئے گی, اور جو کہتے ہیں نا ایک جیسی وائس کلب آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں مزید بنانا ریپبلک نہیں ہو سکتا, لوگوں کی ابڈکشن نہیں ہو سکتی, بغیر ٹرائل کے لوگوں کو آپ بار بار 12 مہینے جسمانی ریمانڈ یا سزا نہیں دے سکتے. آپ کی پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف لوگ ہیں, باندھ کی بولیاں ہیں. اسلام آباد میں آپ نے جلسہ کرنا چاہا, وہ آپ کر نہیں سکے ہیں. کسی ڈائیلاگ پہ آپ لوگ کنفیوزڈ ہیں, کوئی کہتا ہے حکومت سے ڈائیلاگ کریں گے, کوئی کہتا ہے نہیں کریں گے, کوئی کہتا ہے کسی اور سے کریں گے. آپ کیسے تیزی لائیں گے؟ آپ کی تو اس وقت ٹوٹلی ایک اسٹریٹجی بھی تتر بتر ہے, پارٹی بھی بالکل اس میں کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں, اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں نا فیصل, تو پاکستان تحریک انصاف جس پیمانے پر جس ظلم اور جبر کا مقابلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, ان کی بیگم صاحبہ, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اور ہمارے کارکنان جس پیمانے پر سے گزرے ہیں, ابھی تک بھی ہمارے خلاف ظلم اور جبر ہو رہا ہے. ابھی بھی ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے وہ FIR ہو جاتی ہے. ابھی بھی ہم جس ڈسٹرکٹ میں موجود ہی نہیں ہوتے, کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہمارے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اڑ کے کوئی گیا یا کوئی پتہ نہیں ہم جنات میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ سب سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط پارٹی ہے. اس کی لیڈران نے, کارکنان نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتے, یہ عمران خان کے ساتھ حق کے اوپر کھڑے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل کے پارٹیز میں ڈیفرنٹ بولیاں ہیں, لوگ ہیں. دیکھیں فیصل, ایک بات کو تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے عمران خان کا نظریہ کیوں نہیں دبایا جا سکتا ہے سزا کے باوجود, جبر کے باوجود, کہ لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر ہے اس کے اندر لوگ نہیں جانا چاہ رہے. جو حکومت زبردستی دی گئی فارم 47 والوں کو, اس کو لوگ جوائن نہیں کرنا چاہ رہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو جس کو دبایا جا رہا ہے ظلم کے ذریعے, اس میں لوگ کیوں آنا چاہ رہے ہیں. پرانے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں. 9 مئی کے بعد جن کی جدوجہد ہے ان کی بھی ویلیو. ہم جیسے پرانے لوگ, جیسے میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی لیڈر تھی, میں پارلیمانی لیڈر تک پہنچی. میرا خیال میں کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی اس میں ذرا سی بھی آواز جاتی ہے, کیونکہ سائنش اور سینٹر آف انٹرسٹ عمران خان ہے. ملک کی سیاست عمران خان کے بغیر نہ مکمل ہے. PTI کے بغیر بات ہو نہیں سکتی, چاہے میڈیا ہو, چاہے فورم ہو, چاہے پارلیمان ہو, چاہے اپوزیشن ہو, ہر جگہ عمران خان کی بات ہوتی ہے. ویسے میں اس میں آپ کو شاید فیل ہوتا ہے کہ میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے کیونکہ پارٹی بہت بڑی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہماری پولیٹیکل پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ یہ منجے ہوئی پارٹی ہے, میچور لوگوں کی پارٹی ہے, اس میں وہ لوگ اور وہ کارکنان ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پیمانے پر سے پورا اترتے ہیں, چاہے وفاداری ہے, چاہے ملک سے لائلٹی ہے. دیکھیں فیصل, اپنے ملک میں غدار کہلوانا, اینٹی اسٹیٹ کہلوانا, شرپسند کہلوانا, قاتل کہلانا, یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جھنڈا اٹھانے پہ قاتل بن جائے گا, آپ عمران خان کا نام کا نعرہ لگانے کے اوپر جو ہے آپ دہشت گرد بن جائیں گے. اس کے باوجود ہم ملک کے اندر آئین قانون کا پرامن احتجاج کرتے ہیں, اور ہمیں پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جلسہ ہوا تھا, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں NOC دیا جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے. میں تو پھر چیلنج کرتی ہوں نا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 والی, اس کے وزیر, مشیر اور پرائم منسٹر ذرا جائیں نا 20 لوگوں میں بغیر پروٹوکال کے, بغیر سیکیورٹی کے, جائیں نا اگر اپنے حلقوں میں, ان کو لگ پتا جائے گا. ہمارے پاس NOC بھی نہیں ہے, پھر بھی پوری عوام, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین قانون کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لیتے, ہم پرامن پارٹی ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, پلیز ہمیں جلسہ کرنے دیں, ہمارا رائٹ ہے. قطع کلام آپ نکلے, عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے, آج آپ نے ریلی نکالی وہاں سے کنونشن سینٹر سے وہاں تک سپریم کورٹ تک. عمران خان کی رہائی آپ کا فوکل پوائنٹ ہے, وہ درست ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیڈر ہیں. مہنگائی ہے, ایک بجٹ آیا ہے ظالمانہ قسم کا جس میں ٹیکس بے تحاشا لگائے گئے ہیں, لوگ چیخ اٹھے ہیں, کسان چیخ رہا ہے, دکاندار چیخ رہا ہے, فلاور مل والا چیخ رہا ہے, پٹرول پمپ والے چیخ رہے ہیں. آپ اس کے لیے نہیں نکلے سڑکوں پر عوام کے لیے؟ نہیں, میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم نے یوم عاشورہ کے لیے جو ہے ارشاد عارف صاحب, ہم نے اپنی جو جدوجہد ہے یا جو ہماری ریلیز ہیں یا جو ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہے, ہم نے اس کو عاشورہ کے ان میں اس میں چونکہ ظاہر بات ہے حرمت والا مہینہ ہے تو ہم نے سسپینڈ کیے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن انشاءاللہ یوم عاشورہ کے بعد ہماری جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو آئین تحفظ پاکستان میں, جیسے ہمارے پاس ساتھ جگزئی صاحب ہے یا منگل صاحب ہیں,
یا MWM ہے, SIC ہے, PTI, یہ سارے آپ کو ایک پیج پہ نظر آئیں گے. خان صاحب کی رہائی کے بعد سیکنڈ ہماری جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ مہنگائی ہے ملک میں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ PDM کے حکومت کی وجہ سے, PMLN کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس وقت ملک تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے. صرف PDM کا اپنے عشرت کے اوپر زور ہے, مہنگائی کے دانے پہ ہمارا سوال یہ ہے, دیکھیے لوگوں سے ادا نہیں ہو رہے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, نہیں مہنگائی کو ہم شامل کریں گے اپنے مارچ میں. نہیں, اب یہی سوال ہے نا, آج بھی محرم ہے, محرم الحرام کا انتہائی احترام ہے, لیکن آپ کے لوگ آج سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے, وہاں انہوں نے نعرے بازی بھی کی, سب کچھ کیا, جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ آپ انصاف مانگ رہے ہیں, اپنے بانی کی آپ رہائی چاہتے ہیں. لیکن یہی محرم الحرام کے مہینے میں انہی دنوں یہ عوام جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ان کی ترجمانی تو کرنی چاہیے. اسمبلی میں آ کے اپوزیشن لیڈر تقریر کر دیں, یا اسد قیصر صاحب کر دیں, یا آپ کر دیں, دیٹ از ناٹ انف. اپوزیشن کا کام ہے حکومت پہ دباؤ لانا تاکہ وہ لوگوں کو ریلیف دے, وہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. صرف ایک ہی بات ہے, تمام تعریفیں, تمام فضائل بانی کے بیان کیے جاتے ہیں اور انہی کی رہائی کی سب باتیں ہو رہی ہیں. وہ عوام جنہوں نے بانی کو بانی بنایا, آپ کو لیڈر بنایا, ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی پلس ہے, اور وہ ہے پبلک پاور, اور وہ ہے پبلک پریشر. ہمارا مینڈیٹ بھی ہمیں عوام نے دیا ہے, ہم ہی ہیں جو عوام کے ساتھ جن کا کانٹیکٹ ہے, اور عوام صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر ہی یقین رکھتی ہے. فیصل, رونا تو ہمارا یہی ہے نا کہ جب عوام سے نمائندے چن کے آتے ہیں وہی عوام کے لیے فیصلے کریں گے نا. لیکن اگر آپ رزلٹ بدل دیں گے اور آپ ایک نقلی جعلی وزیر اعظم اور جعلی آپ کابینہ کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیں گے, تو عوام کے لیے تو وہ حق میں فیصلے نہیں کریں گے نا. جب جمہوری حکومت ہوگی, عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی, تو وہ عوام کے لیے سوچے گی نا, وہ عوام سے ڈرے گی. یہاں تو PDM کو, PMLN کو کوئی خوف نہیں ہے عوام کا. زمینداروں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کر دیا جاتا ہے. گندم جو ہے جب اس کا بحران آتا ہے, زمیندار سے جو ہے وہ گندم نہیں خریدی جاتی ہے. فلور مل کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اب دوبارہ سے بہت زیادہ بحران آ رہا ہے. بجلی کے بل لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہے, اس قدر مہنگائی ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے PMLN کو ایک ہی طریقہ آتا ہے, اور وہ یہ کہ گلا دبا کے کسی طریقے سے بجلی کے بلوں میں عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید بوجھ ڈالا جائے. باقی ان کو حکومت چلانے کا یا ایکسپورٹ اپنی بہتر کرنے کا یا مہنگائی کم کرنے کا ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ویژن نہیں ہے, اور نہ ان کو ویسے پرواہ بھی نہیں ہے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے لیے ہم ہر روز جدوجہد کرتے ہیں. لیکن فیصل, میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس دن زرتاج گل ڈیرہ غازی خان میں عوام کے لیے مہنگائی کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس دن میرے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے. جس دن عوام ملک کے لیے نکلتے ہیں, آپ یقین کریں, میں صرف ڈیرہ غازی خان کو آپ کی ایگزامپل دے رہی ہوں, پورے پنجاب کا یہ حال ہے. لگتا ہے انڈر سیج ہے, لگتا ہے قبضہ ہے, لگتا ہے کہ عوام کو سانس لینے کی بھی جرت نہیں ہے. جو گھر سے شریف آدمی نکلتا ہے اپنے لیے جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے, اسی کے اوپر ہی وہ مزید FIR کر دی جاتی ہے, بلکہ اسے معافی منگوانے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. ہم عوام کا ساتھ دیں گے اور ہم اپنے ایجنڈا میں ٹاپ پرائیورٹی مہنگائی بھی رکھیں گے. یہ فرمائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کا اتحاد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا ریزرویشن ہے مولانا فضل الرحمان کی, آپ کی ان کے بارے میں؟ نہیں, ریزرویشنز تو نہیں ہیں. دیکھیے ارشاد عارف صاحب, ہم کوئی الائس تو تھے نہیں, ان کا اپنا نظریہ ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر پارلیمان کے باہر بھی ایک ہی بات کی کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دی جائے. اگر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا تو عمران خان کی حکومت آنی چاہیے. اگر ہمارے ایجنڈے پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, عوام کے مینڈیٹ کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے, اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ چکزئی صاحب کو ہم نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, کیونکہ عمران خانی وفاق کی علامت ہیں. ہم دلوں کو صوبوں کو جوڑتے ہیں. ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہاں سے ٹک ٹک وزیر اعلیٰ کہے کہ KPK کا وزیر اعلیٰ کے لیے نو گو ایریا, وہ تو پنڈی میں یا پنجاب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ آجی اسمگلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, وہاں سے ہو رہی ہے, اور اپنا پنجاب آپ سے کنٹرول نہ ہو. یہ اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے. ایسے میں پرویز ہمارے جو پارٹی کے ہیں, ایک اسپیکر صاحب جو ہیں وہ چکزئی صاحب, پھر اس کے بعد صاحبزادہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب, عمر ایوب صاحب, انشاءاللہ وہ آپ کو عاشورہ کے بعد پراپر پلان دیں گے. چکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں, بات تو یہ ہے زرتاج صاحبہ, عمر ایوب صاحب کہتے ہیں اس سے کراچی میں جا کے عمر ایوب صاحب کہتے ہیں چکزئی صاحب کو مینڈیٹ نہیں دیا, آپ پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ہم نے مینڈیٹ دے دیا ہے.
اب یہی تو ابہام ہے نا, کوئی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی. اب ایک اور سوال ہے, نہیں وہ آئین تحفظ پاکستان کے فورم سے میں بات کر رہی ہوں, آئین تحفظ پاکستان کے میں فورم سے بات کر رہی ہوں, جہاں پہ وہ باقی لیڈران کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر ایک ایجنڈا ہو کہ مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, عمران خان سمیت تمام قیدیوں کی رہائی, جو بے گناہ ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے, ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, تو اس میں کیوں نہ بیٹھے؟ اچھا وہ مینڈیٹ تو ان کو مل گیا نا, آپ جو کہہ رہی ہیں مینڈیٹ تو مل گیا, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں. خیر ٹھیک, بہت شکریہ زرتاج گل, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جو کل فیصلہ آنا ہے مخصوص نشستوں کا, اس سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر صاحب نے, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں 92 نیوز کے, کورٹس کی بیٹ دیکھتے ہیں, بڑی گہری نظر ہے ان کی جو عدالتی معاملات ہیں اور جو اس وقت بالخصوص چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ثاقب صاحب, آج جو کاز لسٹ آئی ہے اور جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ خبر ہے کہ ریگولر جو بینچ ہے وہ فل کورٹ نے جو مخصوص نشستوں سے متعلق سماعت کی ہیں اس کا فیصلہ سنائے گا. کیا یہ معمول کی پریکٹس ہے, یا یہ جو ریگولر بینچ سنا دیتا ہے فیصلہ اس میں کوئی ایک متفقہ فیصلہ آ جاتا ہے, اختلاف ہو یا تائید ہو, اس صورت میں ہے, یا کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے؟ نہیں, یہ معمول کا ہی معاملہ ہے اس میں, کیونکہ اس سے قبل بھی 3 یا 5 یا 7 ججز جو بینچ ہوتا ہے وہ اگر ان میں سے اگر کوئی اویلیبلٹی نہ ہو کچھ ججز کی, تو جو ججز موجود ہوتے ہیں وہی فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس ہم نے دیکھی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے. ویسے تو تمام ججز آیا کرتے ہیں, لیکن ان کا نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی مشاورت ہوئی سپریم کورٹ میں, آج بھی مشاورتی اجلاس جو ہے وہ ہوا, تو اس میں ایک طے ہو گیا. 13 ججز نے ایک فیصلہ طے کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا. فرض کریں اس میں 8-5 کا فیصلہ ہوتا ہے, یا 13 کے 13 ججز کسی ایک پر متفق ہوتے ہیں, یا 7-5 کا ہوتا ہے, یا جتنا بھی مختلف ہوگا, فیصلہ وہی ہے جو 13 نے طے کر دیا. اب وہ سنانا ہے کسی بھی بینچ نے, تو اس میں ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کچھ بینچ کے ججز جو ہے وہ کل اویلیبل نہ ہوں, تو انہوں نے یہی طے کیا ہو کہ ٹھیک ہے, جو آپ کا روٹین کا جو بینچ ہے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کا جو روٹین کا بینچ ہے وہی, کیونکہ اس کی سربراہی کر رہے تھے, تو وہی کل صبح 9 بجے 9:15 بجے یا 9:30 بجے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں. تو اس لیے اس میں کوئی غیر معمولی چیز مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. یہ پریکٹس کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ موجود ہے. اچھا, کیونکہ ماضی میں عام طور پر یہی ہوتا رہا ہے کہ خاص طور پر جب اختلافی فیصلے ہوتے تھے تو ایک وہ ارکان جو اکثریت میں ہوتے تھے وہ فیصلہ سناتے, پھر اقلیتی فیصلے کا بھی وہ کیا جاتا تھا. ہم نے خاص طور پر وہ دیکھا تھا جب پاناما کیس تھا. خیر یہ روٹین ہوگی. یہ بتائیں کہ آج جو سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹرائل سے روک دیا گیا, جو 3 نشستوں کا معاملہ ہے اسلام آباد کی, لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ آپ سماعت جاری رکھیں. سماعت جاری رہے گی تو کیا ڈسکس ہوگا, اور ٹرائل سے کیا مراد ہے کہ جو اس کیس کے میرٹ ہیں وہ زیر بحث نہیں آئیں گے, یا گواہیاں نہیں ہوں گی, یا جرا نہیں ہوگی؟ جی, اس میں جو الیکشن کمیشن نے 10 جون کو فیصلہ دیا تھا کہ یہ ٹریبیونل جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا پی ٹی آئی کے امیدواروں نے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کیا, تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ٹریبیونل بحال ہو گیا, جس کے بعد یہ بڑے تیزی سے 2-3 سماعتیں ہو چکی ہیں. اب چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے آج اور کل بھی انہوں نے کیس سنا, طویل جو ہے وہ آرگومنٹس چل رہے تھے, تو اب انہوں نے 22 جولائی کے لیے کیس رکھا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ کیونکہ ابھی یہ ٹریبیونل قائم رہنا ہے یا ٹریبیونل قائم نہیں رہنا, مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے یا نہیں, اس کا ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ جو ریکارڈ منگوانا ہے یا اس حوالے سے جو فارمز منگوا رہے ہیں وہ اس حد تک ٹریبیونل کام کر لے, لیکن گواہ جو بلانے ہیں, گواہوں میں مطلب اگر جو پریزائڈنگ افسران ہیں یا جو ایجنٹس ہیں, مختلف پولنگ ایجنٹ
ایجنٹس ہیں وہ ان تمام گواہوں کو بلا کر ایک ایک گواہ کو اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا, اس پہ جرا ہونا, یہ سارا ٹرائل ہے, مطلب میرٹ پہ سارا جو ٹرائل ہونا ہے. تو اس کی حد تک اب وہ نہ گواہ بلائے جا سکیں گے, نہ ٹرائل ہو سکے گا, صرف وہ ریکارڈ منگوا سکتے ہیں کہ جو مطلوبہ ریکارڈ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں, جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پر فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ جو تبدیلی کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا وہ قانون کی نظر میں درست ہے بھی یا نہیں. گزشتہ روز چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ میرے خیال میں قانون کی نظر میں وہ درست نہیں ہے. کسی بھی جج کی تبدیلی کے لیے آپ کو سالڈ ریزنز دینی ہوتی ہیں, وجوہات دینی ہوتی ہیں, اس کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ یہ ایک جڑا ہوا ہے انجم عقیل خان, ان کی پٹیشن میں جو جج ہیں جسٹس جہانگیری, ان کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ اس میں کنٹمپچوس عدالت نے کہا تھا, اور اس میں یہ بھی کل اندیہ دیا کہ ان کو الگ سے شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا. تو اس میں ٹریبونل اب جو ہے وہ عملی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایکٹیولی کام نہیں کر سکے گا کہ جب تک کہ ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر دیتی. اچھا, ایک کیس آج میاں داؤد کا بھی تھا جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جہانگیری صاحب کو روک دیا جائے جب تک ان کا وہ ڈگری والا معاملہ نہیں ہوتا, تو اس کا ذرا احوال بتا دیجئے مختصراً. جی, اس میں آج جو میاں داؤد ہیں انہوں نے دلائل دیے ہیں. اس میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو 209 جو آرٹیکل ہے آئین کا, اس کے تحت آپ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ فورم موجود ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کی کوئی بھی کمپلینٹ, کوئی ریفرنس ہو تو وہ سنتے ہیں. ہائی کورٹ میں جو کو ورنٹوں کی جو کو رٹ ہے وہ ہائی کورٹ کیسے جاری کر سکتی ہے کس کے خلاف. تو اس میں جو میاں داؤد ہیں ان کی جانب سے ایک تو حوالہ وہ سجاد علی شاہ کیس 1996 اس کا کیس کا حوالہ انہوں نے دیا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جج کے جو کنڈکٹ یا مس کنڈکٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ان کا پرسنل جو ہے وہ ان کی جو ڈگری کے حوالے سے کویسچنز کیے جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنا ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم میرٹ پہ نہیں جا رہے, لیکن پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیس ہائی کورٹ سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی. اس حوالے سے آرڈر جو ہے وہ آج شام کو ابھی یا کل صبح جو ہے وہ آرڈر جاری ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کہ ارشاد صاحب, زرعی ٹیکس سے متعلق اب یہ فیصلہ ہوا ہے. ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو شخص کماتا ہے, جس کی انکم ہے, اس کو تنخواہ دار لوگوں کی طرح, ہماری طرح ٹیکس ضرور دینا چاہیے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں, کیونکہ ابھی گندم کا جو پیچھے سلسلہ رہا, ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ حکومت کے لیے سیٹ بیک تھا. سینٹیمنٹ حکومت کا بگڑا لوگوں کے اندر, حکومت کے خلاف ہوا. بنیادی کویسچن یہ ہے کہ زرعی ٹیکس بھی لگ جائے گا, ٹیکسز اور بھی لگے ہوئے ہیں, اکانومی سلو ڈاؤن بھی ہو جائے گی, لیکن شرح سود کیسے نیچے آئے گی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے نیچے آئے گی, ان ٹیکسز کا امپیکٹ کب تک مثبت آنا ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور اس زرعی ٹیکس کی وجہ سے مزید کتنا سلو ڈاؤن ہوگا اکانومی میں. اچھا دیکھیں, یہ زرعی ٹیکس نہیں ہے, یہ زرعی انکم ٹیکس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وفاقی بجٹ پیش ہوا تو وزیر خزانہ صاحب نے اس کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کیا. یہ اور اس لیے وہ جواز یہ پیش کریں گے جب سوال ہوگا کہ یہ تو صوبوں کا معاملہ ہے, لیکن کسی صوبے نے بھی پنجاب سمیت اس کا ذکر نہیں کیا اپنے بجٹ میں. اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہمیں ہر بات سمجھاتا بھی آئی ایم ایف ہے, منواتا بھی آئی ایم ایف ہے, اور ہم تیار بھی. صاحب آپ بات جاری رکھیے گا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ماہناز قانون دان ہیں, قانون ساز ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی طرف آتے ہیں. جی ارشاد صاحب. اب آئی ایم ایف نے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے ورچوئل میٹنگز کی ہیں صوبوں کے ساتھ, صوبوں کے وزرائے خزانے کے ساتھ اور سٹاف کے ساتھ, اور جو بیوروکریٹس ہوں گے. اب آج خوشخبری ہمیں وزیر خزانہ صاحب نے سنائی ہے کہ صوبے تیار ہو گئے ہیں اس کے لیے. زرعی انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کاشتکار, کوئی زمیندار, کوئی جاگیردار جو ہے اس کے پاس وہ گندم اگاتا ہے, اگر اس میں سے اس کو انکم نہیں ہوتی تو اس پر ٹیکس نہیں لگے گا, وہ انکم پر ٹیکس لگے گا. اس کے جو اخراجات ہیں, جس طرح ہم آپ جب
ٹیکس دیتے ہیں, ریٹرن داخل کرتے ہیں, تو اپنے اخراجات نکالتے ہیں اس میں سے. وہ تو جسٹیفائڈ ہے ارشاد صاحب, انکم پہ ٹیکس دیں. اب انکم پہ ٹیکس کیوں ضروری ہے؟ جو ہمارے دوست ہیں زمیندار وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو جو ان پٹس ہیں کھاد پہ ٹیکس دیتے ہیں, پیسٹیسائڈ. اچھا اس بجٹ میں ان پہ ٹیکس ختم کر دیا گیا, سارا کچھ ٹیکس اس بجٹ میں ان پہ ختم کر دیا گیا. سارے ٹیکس دے کے پھر یہ ٹیکس کیوں دیں بھائی؟ ہاں سارے ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں, ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں, جو کچھ خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ پہ ٹیکس. اس کے باوجود اپنی آمدنی پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. کیوں لگنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیکس چوری کا ایک چور دروازہ ہے کہ آپ 15 ایکڑ زمین لے لیں, آپ کی جو یعنی یہ جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں, کارخانہ دار ہیں, وہ زمین کیوں لیتے ہیں؟ ان کو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جو زراعت پیشہ ہیں وہ تو تباہ ہو گئے, یہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ ادھر کی آمدنی جو ہے ادھر شو کر کے جی بڑا پرانا بچ رہے ہوتے ہیں, پرانا طریقہ ہے. کامران صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا اصولی موقف اور سب سے جاندار آواز ہے. 8 فروری کے الیکشن میں جو بے ضابطگیاں ہوئیں اس پہ مولانا بہت بڑھ چڑھ کے ہیں, اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے آپ نے ایک جیسچر دیا. لیکن سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے پہ آپ کی بالکل اینٹی ایس آئی سی اور اینٹی پی ٹی آئی موقف تھا, اور پارلیمنٹ جس الیکشن کے تھرو بنی ہے وہ آپ متنازع کر رہے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے؟ بات اتنی ساری ہے کہ لیگل سائٹ پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی اخلاقیات جو ہے وہ قانون کے تابع ہوتی ہیں. قانون میں ایک چیز آرٹیکل 51 لے لیجئے گا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد سیکشن 104 لے لیجئے گا, پھر اس کے بعد رولز لے لیجئے گا, اور پھر اس کے تابع جو ہے وہ الیکشن شیڈول لے لیجئے گا. 4 چیزیں ہیں, ٹھیک. 4 چیزوں کو ملا کے آپ پڑھیے گا. اب آپ کا اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں نا باعث ہے, مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر صاحب, بہت اچھے قانون دان ہیں اور قانون ساز تو ہیں ہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور آپ کہتے ہیں ہم ہاتھ صاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جیو سے نکلوا لیجیے. نہیں, ہمارے پروگرام میں کہا ہے, ہمارے پروگرام میں یہ چاہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. کامران صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں, آپ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ اوپینین لے لیجیے, آپ اس سے ایگری کریں یا آپ ایگری نہ کریں, مگر وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کو ایک شکل نہ دیں. آپ ایسا مائنڈ سیٹ آپ نہ وہ کریں ظاہر اپنے پارٹ پہ, آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ وہ کرتے ہیں. تو جب غلطی وہ خود مان رہے ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں, تو ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہتے. آپ قانون کی بات کریے, آپ 4-5 چیزوں کو ملا کے دیکھ لیجیے, آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اگر آپ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. اس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کامران مرزا صاحب کہ احسن ظفر صاحب یا سنی اتحاد کونسل کی جو غلطی ہے اس کا خمیازہ وہ بھگتیں, اور اگر اس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ یہی ہے مطلب آپ کا؟ میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے پھر غلط سنا. وجہ اس کی غلط سننے کی شاید یہ ہے کہ آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے. نہیں, ہم نے کوئی ذہن نہیں بنایا. اس کو دوبارہ سنیے, میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں. ایک ڈیٹ, کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. فرض کر لیجئے کہ آپ کے ہاں جو ہے الیکشن ہو رہا ہے اور اس کی ایک کٹ آف ڈیٹ آ گئی, شیڈول آ گیا, اور اس کٹ آف ڈیٹ میں کسی نے پیپر فائل کرنا ہے, اور اگر وہ پیپر فائل نہیں کرتا, بعد میں گئے کہ میں تو بڑا مقبول تھا اور مجھے اس مقبولیت کی بنیاد پہ یہ شیئر ملنا چاہیے تھا, تو کیا اس کو ملے گا؟ جو چیز ملے گی وہ قانون کے تابع ملے گی. مورلٹی کو جو ہے آپ قانون کے تابع کریے. جو مورل سائڈ ہوتی ہے, سب سے پہلے مورل سائڈ جو ہے نا وہ قانون بذات خود ہوا کرتا ہے. تو قانون ذرا دیکھ لیجئے گا, اس کے بعد جس طرح سے مرضی آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہو آپ اس کے اوپر تبصرہ کریے. نہیں کامران صاحب, جو ایشو ہے اس وقت وہ تو پھر یہ ہے نا کہ آپ جو متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے آپ کی جیتی ہوئی سیٹوں پر, آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں نا.
نہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا. جی متناسب نمائندگی پہ وہ شخص بھی حصہ مانگ رہا ہے جو ہے نا اس دوڑ میں شامل نہیں ہے. اس کو تو کر دیا نا, اس کو تو ریجیکٹ کر دیا آپ نے, اس کو تو ریجیکٹ کر دیا, اس کی غلطی کا خمیازہ اس کو نہیں ملی. آپ کو کیسے مل سکتی ہیں؟ ہاں اب جو باقی ہم کو کیسے مل سکتا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ باقی جو لوگ رن میں ہیں اور جو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں اس کے تناسب سے ملے گا. آپ متناسب نمائندگی کو کسی اور کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں. متناسب نمائندگی اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے جس کانٹیکسٹ میں جو پیپر فائل ہوئے ہیں یا لسٹ فائل ہوئی ہیں اور اس کے اوپر سیٹیں جیتی ہوئی آئی ہیں, اس کے تناسب سے آئے گا, اس تناسب سے نہیں آئے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب پی ٹی آئی کے ساتھ قربتیں بھی بڑھ رہی تھیں. اور ایک چیز اور اس میں کلیئر کر لیجیے کہ یہ رائے جو ہے, میری رائے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے تابع ہے. کیونکہ اب اس وقت تک ججمنٹ لکھی جا چکی ہوگی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ججمنٹ کریں گے, تو یہ کوئی اثر انداز ہونے کی, کسی ججمنٹ کا اثر انداز ہونے کی ہرگز. صحیح ہے, بالکل. یہ تو ماضی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا کامران صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوہ بھی کیا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے یکسوئی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی, اسد کیسر صاحب اس کو غالباً ہیڈ کر رہے تھے. اب کہاں پہ ہے معاملہ؟ کیا کوئی کورسپونڈنس, کوئی بات چیت پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں چل رہی ہے؟ کوئی اتحاد ہو رہا ہے؟ عاشورہ کے بعد اس کا کوئی مظاہرہ ہوگا؟ دیکھیے, جس کو آپ شکوہ کہہ رہے ہیں نا, جس کو آپ شکوہ, وہ ایک پریس سٹیٹمنٹ تھی, اور پریس سٹیٹمنٹ میں اس بات کو ہم نے وہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ جی اس کے بعد جو ہے نا مزید رابطہ نہیں کیا کسی نے, اور کہا تھا کہ کمیٹی بنے گی, اور پھر انہوں نے میڈیا پہ اناؤنس کر دیا. مگر میڈیا کو کسی حیدری صاحب کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کسی چینل پہ سنا تھا کہ انہوں نے آفیشلی جو ہے, کیونکہ حیدری صاحب آفیشلی اگر کوئی چیز کنوے ہو تو حیدری صاحب کو ہوگی, جنرل سیکرٹری ہیں, تو وہ آفیشلی جو ہے نا وہ کنوے نہیں کیا. انہوں نے کمیٹی بنانے کا, اور کمیٹی بنانے کا جب آفیشلی کنوے نہیں کیا تو ظاہر ہے ادھر سے بھی کوئی کمیٹی نہ بن سکتی, یا ہم نے کیا ان کے ساتھ بات کرنی ہے, ادھر سے بھی کوئی بات طے نہیں ہوئی. تو وہاں سے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جو میڈیا پہ بات کی تھی مولانا صاحب نے, اس کے جواب میں ایک پریس میں جو نا ایک ورژن آ گیا کہ فلاں لوگ ہوں گے. اب ہم تک جب بات آفیشلی پہنچے گی تو پھر ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. اچھا کامران صاحب, یہ بات ہم پی ٹی آئی والوں سے بھی کہہ رہے ہیں, آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ایشو پر آپ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب نے اس دن ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد ہم دیکھیں گے, لیکن یہ جو مہنگائی ہے, ظالمانہ ٹیکس لگے ہیں, چیخ اٹھے ہیں عوام, اس حوالے سے ہمیں ابھی تک نہیں سننے کو ملا کہ آپ اس ایشو پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, سڑکوں پر آئیں گے اور یہ ٹیکس واپس لینے پر مجبور کریں گے حکومت کو. دیکھیے, شاید آپ نے شورا کے جو شورا کا ہمارا اجلاس تھا, اس کے بعد جو ہماری اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو باقاعدہ آفیشلی جاری کی گئی ہے, اس میں شاید سب سے پہلی بات جو ہے وہ ٹیکس کے معاملے تھے اور بجٹ کی جو ہے ریجیکشن تھی. اور یہ جب کوئی معاملہ جب اگر سڑکوں پہ آیا تو سڑکوں پہ سنگل جو ہے وہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں آئے گا, بلکہ عوامی اہمیت کے معاملات آئیں گے. اور عوامی اہمیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, مہنگائی ہے, یہ سب چیزیں لے کے آئیں گے. اور بجٹ کو ہم ریجیکٹ کر چکے اور اس کو لے کے آئیں گے. مگر صرف اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ملک میں ایسا ماحول فی الوقت جو ہے نا ایجیٹیشن کا امیڈیٹلی نہیں بنا, دوسرا جو ہے وہ موسم کی شدت میں اپنے ورکر کو نہیں تھکاتے. ہم شاید وہ موسم کو اور بارش کو اوائڈ کر کے پھر آگے چلیں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ, کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, اب میں ہاتھ صاف کرنا تو کم از کم نہیں, وہ لفظ غیر پارلیمانی آپ نے استعمال کیا نا ان کے لیے, نہیں ہم پارلیمنٹ, لیکن میں آنیسٹلی ارشاد صاحب یہی تضادات ہیں نا. ہم جو بات کر رہے تھے اصول, نہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن نظریہ, لفظ جو آپ نے استعمال کیا ظاہر ہے وہ تھوڑا سا, حالانکہ اس میں کوئی وہ ارشاد صاحب ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن کی کیا ہے صاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی چیز جو ہے زبردستی وہ کر لیں, کھینچ لیں آپ, تو وہ مناسب لفظ نہیں. چلیں میں آگے چلیں. اچھا نہیں, بنیادی جو ایک سوال ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جو پہلے جو کامران صاحب سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ اصول, یہ موقف, یہ نظریہ, یہ منشور, یہ کیا ہوتے ہیں پھر؟
دیکھیں پاکستان میں ابھی تک یہ معذرت کے ساتھ اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں میں سیاست میں وہ میچورٹی نہیں آئی اور وہ اصول پسندی نہیں آئی، اور جس کا ہم خمیازہ بھی پوری قوم بھگت رہی ہے، خود سیاستدان بھی بھگت رہے ہیں، کہ آپ اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر، تفریق کیے بغیر ایک اصول کے مطابق اپنا نقصان کر لیں یا کسی کو فائدہ پہنچا دیں۔ یہ نہیں ہوا۔ یہاں ایک قبائلی طرز کی سیاست ہے، دھڑے بندی ہے، اپنے اور پرائے کی تقسیم ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا جو ساتھی ہے وہ جو اس کو سات خون معاف ہیں، اور میرا جو مخالف ہے اس کی کسی اچھائی کا میں نے کبھی اعتراف نہیں کرنا۔ یہ ہے ہماری سیاست۔ ہمیں اقتدار اگر مل رہا ہے، چور دروازے سے مل رہا ہے، آئین کو پامال کر کے مل رہا ہے، جمہوری اصولوں کی مٹی پلید کر کے مل رہا ہے، تو ہم لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، یا ہمیں ابھی تک اس طرف ہم نہیں گئے کہ ہماری اکثریت اگر نہیں بنی تو ہم کہیں کہ جناب یہ جو اکثریتی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے، اگر وہ انکار کر دے گی تو پھر ہم سوچیں گے۔ صحیح ہے۔ ہم یعنی دھاندلی کو ایک طرف رکھیں، ہماری سیٹیں کم ہیں اور ہم صرف اس لیے کہ جی اگلی پارٹی کو موقع نہیں مل رہا، ہم فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم حکومت بنا لیتے ہیں جس کی نہ کوئی اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے، نہ عوامی مینڈیٹ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، ہماری یہ چالاکی ہے ہماری۔ ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔